बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, नहम जमात उर्दू न्यू सिलेबस 2025 के आज के इस लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारी नज़्म नात चल रही है और हमने नज़्म नात के मुश्किल अल्फाज के मानी और मुश्किल अल्फाज के मानी के बाद हमने उसके लफ्ज़ी मफ़हूम और तशरीह और कुछ हवाला जाती अशार और उसके तरीक़ाकार पर बात की। आज हम उसकी मश्क पर हैं। आज इंशाअल्लाह इसके बाद ये वाली और इससे अगली वीडियो में हमारी नज़्म नात इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। अगली वीडियो इससे ज़्यादा अहम है क्योंकि उसके अंदर हमने लाहौर बोर्ड के एक सवाल मरकज़ी ख्याल को डिस्कस करना है। आइए अभी अपनी मश्क की तरफ चलते हैं। बोर्ड पर आइए। आप सबको पता है कि नज़्म का उन्वान नात है और शायर का नाम मौलाना ज़फ़र अली ख़ां है। सवाल नंबर 1 है कि जी शामिल किताब नात के मतन के मुताबिक मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल कीजिए। आप अपनी किताब पर आ जाइए, मैं वहाँ से इस तहरीर को पढ़ता जाता हूँ और साथ साथ आपको सही जवाब बताता जाता हूँ। मेरे सामने आपकी नहम जमात की एक किताब है। तो कहता है कि दिल जिससे ज़िंदा है, दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना। ये उस खाली जगह के अंदर ये सही लफ्ज़ आना है। मतन के मुताबिक दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हो। बे है कि सब गायतों की गायत उला, सब गायतों की यानी सबसे बड़ा मकसद, गायत उला तुम ही तो हो। अगला है जी जीम, जलते हैं जिब्रील के जिस मकाम पर। तो यहां पर लफ्ज आएगा जिब्रील। क्लास याद रखिए कि जिब्राइल लफ्ज नहीं है, जिब्रील लफ्ज है। उस डैश का उजाला तुम ही तो हो दाल, उस नूरे अव्वली का उजाला, नूरे अव्वली यानी अल्लाह ताला ने जो आप सल्लम का सबसे पहले जिस नूर को पैदा किया उस आपको पैदा किया। और है आखिरी कि दुनिया में रहमतो जहां और कौन है, रहमते दो जहां। अजीज तलबा और तालिबात, मैंने सही अल्फाज मतन के मुताबिक आपके सामने लिख लिए हैं। आप अपनी किताब पर इसको नोट कर लीजिए। आगे सवाल नंबर 2 है कि शामिल किताब नज़्म नात के मुख्तसर सवालात के जवाबात दीजिए। मैं सवाल बोलता भी जा रहा हूँ और साथ साथ जवाब भी बताता जा रहा हूँ और जो अहम उसके पॉइंट्स होंगे उनको साथ साथ अब मैं यहाँ पर मेंशन करता जाऊँगा। आप ज़रा किताब और वीडियो दोनों को मिला लीजिए। पहला है जी कि सीना शब तारे अलस से क्या फूटा। तो सीना शब तारे अलस्त, वैसे ये लफ्ज़ यहाँ मैंने स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है, शब तारे अलस्त, क्योंकि अगला सवाल था। बहरहाल अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो आप किताब भी देख सकते हैं और यहाँ भी दे सकते हैं। तो ये सीना शब यानी रात से, तारे अलस्त, तार कहते हैं अंधेरी को, और अलस्त वो वक्त जब अभी दुनिया कायम भी ना हुई थी। तो ये अब आपने अलग अलग मानी बता दिए कि तारे अलस्त क्या हो गया। तार का मतलब अंधेरी और अलस्त का मतलब, मैं लिखता जाता हूँ साथ साथ मुख्तसर सी बात। तार का माना यहाँ पर अंधेरी और अलस्त का मतलब जब अभी दुनिया कायम भी ना हुई। तो वो कहता है कि क्या फूटा। तो वो कहता है कि इस अंधेरी रात में आपका नूरे अव्वली यानी सबसे पहले अल्लाह ताला ने आपके नूर से पैदा किया और फिर क्या हुआ, तमाम दुनिया जो है वो मुनव्वर हो गई। ले जी अजीज तलबा जरा देखिएगा जरा,
تار کا مطلب اندھیری، الس جب دنیا قائم بھی نہ ہوئی تھی، اور اس سے کیا پھوٹا؟ اس سے آپ کا نور اولی پھوٹا، اور اس سے کیا ہوا کہ یہ ساری کائنات منور یعنی کہ روشن ہو گئی۔ یہ آپ کا سوال الف مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 2 ہے، شاعر کے نزدیک اس کائنات میں سب کچھ کس کے واسطے پیدا کیا گیا ہے؟ تو یہاں پر ہم نے حوالہ جات میں بھی ایک حدیث قدسی کا تذکرہ کیا تھا۔ حدیث قدسی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب سوال والی بات کو ملا لیں گے تو شاعر کے نزدیک اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پیدا کیا۔ تو اس کائنات کو شاعر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ وسلم کے واسطے پیدا کیا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا۔ اب دوسرا، وہ جو حدیث قدسی ہم کر رہے تھے وہ کیا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بناتا، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بناتا، اگر میں نہ بناتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو میں اس کائنات کی بھی تخلیق نہ کرتا، تو یہ کائنات تخلیق نہ ہوتی۔ جلتے ہیں جبریل کے جس مقام پر کی وضاحت پر واقعہ معراج کی پر روشنی ڈالیں۔ اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور جہنم دکھائی۔ اس سفر کو سفر معراج کہتے ہیں، اور جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے کر گئے۔ اس مقام پر جا کر جبریل امین نے کہا ہے اللہ کے رسول، اس سے آگے، اس سدرۃ المنتہا سے آگے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور کہا کہ اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، اور یہاں پر میرے پر جل جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ شاعر کے نزدیک آپ کے ہاتھوں نے کس کو تھام لیا؟ تو شاعر کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نے گرتوں کو تھام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نے گرتوں کو تھام لیا، یعنی جو دنیاوی اور اخروی ذلت اور پستی میں گر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو سہارا دیا۔ شاعر کے نزدیک جس کی نظیر نہیں ملتی وہ کون سی ہستی ہے؟ آسان جواب ہے، شاعر کے نزدیک وہ ہستی جس کی نظیر نہیں ملتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آخری سوال ہے اس میں مختصر میں کہ شاعر نے اے تاجر یثرب و بطحا کہہ کر کس کو مخاطب کیا ہے؟ تو شاعر نے یثرب مدینے کا پرانا نام ہے اور بطحا مکہ کو کہتے ہیں، کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ آپ کا سوال نمبر 1 اور 2 مکمل ہو گئے۔ سوال نمبر 3 اعراب ہے، میں نے ان کے اوپر درست اعراب لگا دیے ہیں، میں آپ کے سامنے بولتا جاتا ہوں۔ شب تار الست غایت اولا، یثرب و بطحا نور اولین، رحمت دو جہاں، یہ آپ کے مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات سوال نمبر 4 ہے، اور وہ ہے شعری اصطلاحات۔ میں آپ کو پہلے یہ شعری اصطلاحات سمجھا رہا ہوں،
اس کے بعد میں ایک دفعہ کتاب سے بھی اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ آپ پہلے آسان اس کے کنسیپٹ کو سمجھیے۔ سب سے پہلے یہ لفظ لکھا ہے مصرع۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ یوں سمجھیے کہ دو مصرے مل کر شعر بناتے ہیں، تو ایک مصرے کو، شعر کی ایک سطر کو، اس کو انگریزی میں ہم لائن کہتے ہیں، یہ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے، ایک سطر، اور سطر کی جمع ہوتی ہے سطور، سطور، تو ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں۔ جب دو مصرے مل جائیں، یہاں کتاب میں اس نے ایک ایسے نشان بھی لگایا ہے کہ یہ جو آئین ہے یہ بنیادی طور پر مصرع کی علامت ہے، اور جب کسی موضوع پر کوئی بات کی جاتی ہے اور وہ اصول و ضوابط کے مطابق ہوتی ہے تو وہ مصرع، دو مصرے مل کر ایک شعر بنا دیتے ہیں۔ قافیے کے حوالے سے آپ یوں پہلے سمجھ لیجئے کہ ہم وزن، اور کچھ استاد اس کے بارے میں ہم آواز الفاظ بھی کہتے ہیں، یا یہ سمجھانے کے لیے بولتے ہیں کو قافیہ کہتے ہیں۔ اور ردیف جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے گھڑ سوار کے پچھلا سوار۔ میں ابھی ایک شعر ایک دو آپ کے سامنے مثال کے طور پر لکھ سکتا ہوں، تو یہ دونوں تینوں باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ابھی ذرا کتاب کو پہلے آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ وہ کہتا ہے کہ مصرع کیا ہے؟ کہا لفظ مصرع کے لغوی معنی کواڑ کے۔ آپ سمجھیے دو دروازے ہیں، تو اس دروازے کے ایک حصے کو کواڑ کہا جاتا ہے، یعنی آپ سمجھیے کہ دو سطور اور دو مصرے، سطر ملی اور دو مصرے ملے تو ایک شعر بن گیا۔ تو شعر کا ایک کواڑ، ایک حصہ، دروازے کا ایک حصہ، اس کو مصرع کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد آدھا شعر یا نصف بیت ہے۔ دوسرے لفظوں میں مصرع یا بامانی الفاظ پر مشتمل وہ سطر ہے جو اگر نثر ہو تو فقرہ یا جملہ کہلائے گا، اگر نظم میں ہو تو اسے ہم مصرع کہیں گے۔ تو مصرع کی علامت اس نے یہ آئین بتائی ہے۔ اس کے بعد شعر ہے کہ لفظ شعر کے لغوی معنی کلام موضوع، دو مصرے یا ایک وزن ہو، ایک خیال کو ظاہر کرے تو شعر یا بیت ہے۔ مثلا زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، یہ کتاب میں لکھا ہوا۔ پھر اس نے شعر کی علامت ہی آگے سے بتائی ہے۔ قافیہ، وہ کہتا ہے ہر شعر کے آخر میں ردیف سے قبل آتا ہے، ہر شعر میں ردیف سے قبل آتا ہے اور اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ اس نے پھر مشہور غزل لکھی، اس کا مصرع لیا ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ غالب کی ایک غزل ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس مرض کی دوا کیا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ شعر میں کافی کو سرخ رنگ سے نمایا گیا ہے۔ اس غزل کے مزید کافیے جیسے ماجرا، اچھا اس نے ویسے ہی لکھ دیا ہے مثال دے کر، ماجرا، قصہ، مدعا، ناداں، ٹھیک ہے۔ ردیف وہ گھڑ سوار کے پچھلا سوار، شعری اصطلاحات میں قافیہ کے بعد آنے والا، اور یہ عام طور پر جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر اس مثال کے اندر تو آپ سمجھیں تو دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے اس کو ردیف کو کہا جاتا ہے گھڑ سوار کے پچھلا سوار، لفظی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس کے بعد شعر نمبر 6، سوال نمبر 6 ہے، اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ پہلے دو اشعار کی تشریح کیجئے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس لیکچر کو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے نظم نعت کے مناسب الفاظ لگا کر مصرے کو مکمل کرنا، یہ آپ کو کثیر الانتخابی سوال میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مختصر سوالات کے جوابات اہم نکات کے ذریعے مکمل کیے۔ اس کے بعد ہم نے اعراب لگائے، اس کے بعد ہم نے شعری اصطلاحات سمجھی۔ اب اگر اس لیکچر کو دیکھنے بعد اپنی کتاب کو سامنے رکھیں اور اس کو ایک دفعہ ریویو کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ بات میں نے اس سے پہلے کبھی کسی لیکچر میں نہیں کی، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کسی زبان کا علم حاصل کرتے ہیں، جیسے اردو ہے، انگریزی ہے، عربی ہے، فارسی ہے، جو بھی دنیا بھر میں زبانیں بولی جاتی ہیں، تو یاد رکھیے اس کا اصل تعلق اس کے متن یعنی ٹیکسٹ سے ہوتا ہے۔
آپ کسی بات کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ کر آپ کو امپلیکیشن، آپ کو اس کے اوپر جب آپ اس کو پریکٹیکل طور کے اوپر، عملی طور پر اس کتاب کے متن کے ذریعے نہیں کریں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ سارا کچھ آپ کی گائیڈ لائن کے لیے ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی کتاب کو دیکھیں تو یہ آپ اس کے بہت سارے سوالات کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کر سکیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس سے اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم مرکزی خیال کو سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ پیپر میں یہ سوال کس طرح آتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔